प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हाजिर हैं किड्स पदरी चैनल के बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है बच्चे और कुरान। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, एक मुनफरिद बहुत ज़्यादा दिलचस्प प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है बच्चे और कुरान। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ राशिद भाई मौजूद होते हैं। राशिद भाई हमें एक प्यारा सा वाक़या सुनाते हैं, एक स्टोरी सुनाते हैं, फिर उस स्टोरी से रिलेटेड अपने टॉपिक से रिलेटेड हम राशिद भाई से सवालात भी करते हैं। राशिद भाई उन सवालात के जवाबात भी देते हैं। हमारे मज़ीद सेगमेंट्स भी होते हैं जो कि कुरान पाक से, कुरान पाक की नॉलेज से, कुरान पाक की मालूमात से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हमारा सेगमेंट होता है कुरानी डिक्शनरी, तो उसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। और इसके अलावा राशिद भाई हमें एक रिसाले या एक किताब के बारे में भी बताते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आज भी आप हमारे साथ आखिर तक प्रोग्राम में शामिल रहिए। इंशाअल्लाह आज भी आपको बहुत सारा इल्म दीन सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत को हमने शामिल कर लिया। अब बढ़ेंगे तिलावत कुरान पाक की तरफ। हसन भाई की तरफ चलते हैं और देखते हैं हसन भाई आज हमें कौन सी सूरत की तिलावत सुना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सी सूरत की तिलावत कर रहे हैं हसन भाई? आज इंशाअल्लाह मैं सूरत तकासुर की तिलावत करूँगा। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक की तिलावत की जाएगी, सूरह तकासुर की तिलावत की जाएगी। आपने अदब व एहतराम से हाथ बांध कर अच्छे अंदाज से, अदब वाले अंदाज के साथ तिलावत कुरान पाक को सुनना है। इंशाअल्लाह हमें इसकी बरकतें मिलेंगी। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق अल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसन भाई अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक के फैज़ान से, कुरान पाक की बरकतों से हिस्सा अता फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान पाक करते रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।
پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہم نے سن لی ہے. اب بڑھتے ہیں موضوع کی طرف، آج کے پروگرام کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے غصہ. کیا ہے ٹاپک؟ غصہ. جی، غصہ کیوں آتا ہے اور غصے کا ذکر کیا قرآن پاک میں بھی ہے، اور بزرگان دین غصے کو کیسے کنٹرول کرتے تھے. تو انشاءاللہ الکریم یہ معلومات اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں آج ہم راشد بھائی سے پوچھیں گے. راشد بھائی سے غصے کے حوالے سے بہت سی اچھی باتیں جانیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم سنتے ہیں راشد بھائی سے اسٹوری. تو آئیے چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. راشد بھائی، آج ہمارا ٹاپک ہے غصہ. تو غصے کے حوالے سے آج کون سی اسٹوری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج میں آپ کو غصے کے بارے میں جو اسٹوری سناؤں گا، انٹرسٹنگ اور سبق آموز یہ اسٹوری ہے. اس سے انشاءاللہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوگا. اسٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے. وہ بزرگ ایک مرتبہ کسی سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں ایک ایسے جگہ سے گزرے کہ جہاں سے ایک چٹان اچانک سے ان کے سر پر آ گئی، جیسے ابھی گرے گی اور یہ نیچے آ جائیں گے. لیکن وہ گھبرائے نہیں اور فوراً اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ چٹان سائڈ پر ہو گئی. اچھا ہوا کیا، کچھ اور مزید آگے چلے تو خوفناک شیر، درندے، اس طرح کے جانور کے جو جانور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ جانور ان پر ظاہر ہونے لگے. اب اس پر پھر انہوں نے اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کر دیا. جب اللہ پاک کا ذکر کیا تو ذکر کی برکت سے یہ اس طرح کی جو چیزیں تھیں یہ نظر آنا بند ہو گئی، ظاہر ہونا بند ہو گئی. اچھا پیارے بچوں، ہوا کیا کہ اس کے بعد وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھنا شروع کر دی، تو ایک سانپ آیا اور سانپ ان کے پاؤں میں آ کر لپٹ گیا. اس کے بعد وہ سانپ اوپر چڑھنا شروع ہو گیا. اوپر چڑھتے چڑھتے جسم پر آیا. وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ گھبرائے نہیں بلکہ نماز پڑھتے رہے. اب وہ سجدہ جب کرنے لگے تو وہ جو سانپ تھا، اس سانپ نے منہ اپنا کھول لیا. اب بندہ گھبرا جاتا ہے، لیکن وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے. انہوں نے ہاتھ سے سانپ کو سائڈ پہ کیا، سجدہ کیا. جب وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو گئے تو اب شیطان کھل کر سامنے آ گیا. پتہ چلا وہ کون تھا؟ شیطان تھا. اب شیطان نے کہا کہ حضرت میں آپ سے متاثر ہو گیا ہوں، آپ تو بہت نیک بندے ہیں اور اللہ کی ذات پر آپ کو بڑا یقین حاصل ہے، تو ایسا کریں کہ آپ مجھ سے دوستی کر لیں. اب میں نے ارادہ یہ کر لیا کہ آپ کو کبھی بھی وسوسے نہیں دلاؤں گا، بہکاؤں گا نہیں. اب شیطان نے اب پھر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، پھر بہکانے کی کوشش کی. تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ نہیں، میں تم سے دوستی نہیں کروں گا. شیطان سے کس چیز کی دوستی؟ تو کہا نہیں، میں تم سے دوستی نہیں کروں گا. اب شیطان کہنے لگا اچھا پھر ایسا کریں، اپنے گھر والوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیں کہ آپ کے بعد ان کا کیا ہوگا. وہ کہنے لگے مجھے تم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ پاک انشاءاللہ میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے گا. اب شیطان نے کہا کہ یہ تو کسی طرح میرے جال میں نہیں آ رہے. شیطان نے کہا اچھا چلے ایسا کریں، آپ مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ میں لوگوں کو کیسے بہکاتا ہوں، وسوسے کیسے دیتا ہوں، گمراہ کیسے کرتا ہوں. وہ بزرگ فرمانے لگے ہاں یہ مجھے بتا دو، یہ میرے فائدے کی چیز ہے تاکہ میں ان کاموں سے بچوں گا جن سے تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. تو اب شیطان کہنے لگا کہ حضرت 3 چیزیں ہیں جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں. 3 جال ہیں میرے. پہلا جال میرا وہ ہے بخل، کنجوسی. دوسرا جال وہ ہے غصہ، اور تیسرا جال وہ ہے نشہ. پھر وہ شیطان اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا جب میں کسی پر بخل یعنی کنجوسی کا جال پھینکتا ہوں تو اب اس بندے کو اتنا کنجوس میں بنا دیتا ہوں، اتنا کنجوسی کرنے پر مجبور کر دیتا ہوں کہ اب جہاں پر خرچ کرنا ضروری بھی ہوتا ہے نا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا ضروری ہے یا جہاں ضروری ہے خرچ کرنا، وہاں بھی وہ بندہ خرچ نہیں کرتا. اور اس طرح وہ بندہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر غصہ. کہا کہ جب کسی پر غصے کا جال پھینکتا ہوں نا تو اب اس بندے کو تو ایسے پھر میں گھماتا ہوں جیسے بچے گیند کو گھماتے ہیں. بچے گیند کو کیسے ہاتھوں پر ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کہا کہ میں ایسے اس بندے کے ساتھ کھیلتا ہوں. اور کہا کہ غصے کی حالت میں چاہے وہ کتنا بھی بڑا کوئی علم والا ہو، بڑا عمل والا بندہ ہو،
تو میں اس سے مایوس نہیں ہوتا، غصے کے اندر اسے رکھتا ہوں، اور مجھے یقین ہوتا ہے کبھی نہ کبھی غصے میں آ کر کوئی ایسی بات یہ بول دے گا جس سے معاذ اللہ یہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام اس کا چلا جائے گا۔ اور تیسری چیز وہ میری ہے نشہ، یعنی جو بندہ نشہ کرتا ہے، نشے کا جال جب کسی پر پھینکتا ہوں تو پھر اس بندے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے بکری کا کان پکڑ کر جس طرح بکری کو لے جائیں، تو اس بندے کو اس طرح پھر میں گناہوں میں مشغول رکھتا ہوں۔ پیارے بچوں، اس اسٹوری سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ غصہ جو ہے نا، غصہ یہ انسان کو یوں سمجھیے کہ اس طرح کا بنا دیتا ہے جس طرح گیند سے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، بچے گیند کو ادھر ادھر جس طرح پھینک رہے ہوتے ہیں تو گیند کو کوئی فرق نہیں پڑتا، گیند کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اسی طرح غصے میں جب آ جاتا ہے نا بندہ، تو غصے کی حالت میں انسان بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، ایسی غلطیاں کرتا ہے نہال کہ وہ خود بعد میں پھر پچھتا رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس لیے غصہ جب بھی آئے تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ راشد بھائی، آپ نے سٹوری سنائی غصے کے حوالے سے کہ شیطان نے جو ہے بتایا ان کو بزرگوں کہ 3 چیزیں جو ہے وہ نہیں کرو، ان میں سے ایک چیز غصہ بھی ہے۔ تو غصے کی وجہ سے بھی شیطان جو ہے وہ بچوں پر بھی بڑوں پر بھی حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان جیسا چاہ رہا ہوتا ہے بندہ پھر ویسا ہی کر رہا ہوتا ہے، یعنی گناہوں میں پڑ جاتا ہے بندہ۔ اچھا راشد بھائی، یہ بتائیں کہ سٹوری تو ماشاءاللہ آپ نے سنائی، لیکن یہ بتائیں غصہ آج ہمارا ٹاپک ہے، تو غصے کا ذکر کیا قرآن پاک میں بھی ہے؟ جی بیٹا، غصے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، کئی مقام پر قرآن پاک میں اس بات کو بیان کیا گیا، اور خاص طور پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان نیک لوگوں کی خوبیوں کو بیان کیا کہ جو گناہوں سے بچتے ہیں اور جو بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، غصے کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے، گناہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی وہ یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اس وقت معاف کر دینا، غصے کا اظہار نہ کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور بردباری کا مظاہرہ کرنا، برداشت کرنا، فرماتے ہیں یہ اخلاقی اچھائیوں میں سے ہے، یہ انسان کے اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے غلط کام کر رہا ہو آپ کو اس کی غلطی دیکھ کر بھی غصہ نہ آئے۔ دیکھیں، غصہ آنا یہ فطری بات ہے، اگر غلط کام ہوگا تو اس پر غصہ آنا چاہیے۔ اگر کسی کی غلط بات پر کوئی گالی نکالتا ہے، مثلا کوئی گالی نکالتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی گناہ کے کام کرتا ہے اور آپ بڑے ہیں، آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، تو اب غصہ آنا چاہیے۔ یہ تو اگر اب بھی آپ کو غصہ نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو خود علاج کرنا چاہیے کہ غلط بات پر بھی آپ کو غصہ نہیں آتا، تو اس بات پر غصہ آنا چاہیے۔ ہاں، کوئی ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، جیسے آپ نے کہا مجھے پانی پلائیں، اور کسی نے آپ کو پانی پلایا لیکن پانی ٹھنڈا نہیں تھا، اب آپ کو غصہ آ گیا بھی میں تو ٹھنڈا پانی پیتا ہوں، تو اب آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ آپ کھانا کھانے کے لیے گھر میں دسترخوان پر بیٹھے تو آگے آپ کی پسند کا سالن نہیں تھا، تو اب آپ کو غصہ آ گیا کہ امی یہ کیا، میری پسند کا سالن نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو اب غصہ نہ کریں، آپ تھوڑا صبر کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اپنے آپ کو غصے کی حالت میں کنٹرول کرنا ہے اور قابو میں رکھنا ہے، صبر کرنا، انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ راشد بھائی، غصہ آنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ غصہ آنے کا بنیادی سبب یعنی مین ریزن تو بیٹا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کو کوئی بات کہتا ہے اور آپ جس سے بات کرتے ہیں وہ بات کو نہیں مانتا، غصہ آ جاتا ہے، یا آپ کسی کو کوئی کام کرنے کا بولتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتا تو آپ کو غصہ آتا ہے، یعنی آپ کے مزاج کے خلاف جب بات ہوتی ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو غصہ اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ بعض اوقات طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کسی کی غصے والی، تھوڑی تھوڑی بات پر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے ٹھوکر لگی، اب ٹھوکر لگنے کو تو لگ گئی، اب غصہ آ گیا، اب دیواروں کے ساتھ مارنا شروع کر دیے اس نے اپنے، اب راستے میں جاتے ہوئے
پتھر سے ٹھوکر لگی، غصہ آیا، پتھر اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا، تو یہ بھی غصہ ہو سکتا ہے۔ تو غصہ آنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ریزن ہوتے ہیں۔ تو اب غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اور اگر کسی کی وجہ سے غصہ آیا تو پھر اسے معاف کرنا، یہ ہے عقل مندی اور یہ ہے اچھے بچوں کی نشانی۔ تو اس لیے اگر کبھی غصہ آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ راشد بھائی، ہمارے بزرگان دین اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرتے تھے؟ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بیٹا اپنے غصے کو کنٹرول کرتے تھے، ایک تو اللہ پاک کا ذکر کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے، اور دوسرا بیٹا یہ ہوتا تھا کہ بزرگان دین جو تھے نا، اللہ والے جو ہوتے تھے، وہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے، وہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے، ان کو غصہ آتا تھا گناہوں کو دیکھ کر، لوگوں کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر ان کو غصہ آتا تھا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکان کسی جگہ کرائے پر لیا، رینٹ پر لیا، تو آپ کے مکان کے برابر میں ایک غیر مسلم کا مکان تھا۔ اچھا، اب وہ غیر مسلم جو تھا نا، وہ عداوت کی وجہ سے کیا کرتا، اپنے چھت سے گندگی حضرت مالک بن دینار کے گھر میں ڈال دیتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھتے، دیکھتے کہ گندگی ہے، غصہ نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، تو اس کو گندگی کو جھاڑو سے صاف کر دیتے تھے۔ کبھی بھی آپ نے اس غیر مسلم سے جھگڑا نہیں کیا۔ کافی دن گزر گئے تو ایک مرتبہ وہ جو غیر مسلم تھا وہ آپ کے دروازے پر آیا اور کہا، حضرت آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کرو، کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا، حضرت میں روزانہ آپ کے گھر میں گندگی ڈالتا ہوں لیکن آپ کو غصہ نہیں آتا۔ بندے کو غصہ آتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی مجھ سے جھگڑا نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، آپ جو گندگی پھینکتے ہیں اس گندگی کو میں جھاڑو سے صاف کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو روزانہ تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے آپ کو غصہ نہیں آتا؟ فرمایا، غصہ تو آتا ہے لیکن میں غصے کو پی جاتا ہوں، غصے پر کنٹرول کرتا ہوں، قابو پا لیتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصہ پینے والے اور درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جب اس غیر مسلم نے قرآن پاک کی آیت سنی تو سن کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دیکھا پیارے بچوں، نرمی اور غصے پر قابو پانے کی برکت سے ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر کسی کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچے تو ہمیں بھی صبر کرنا ہے، اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا ہے۔ راشد بھائی، یہ بتائیے کہ حدیث پاک کے مطابق سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ بیٹا دیکھیے، سب سے زیادہ طاقتور حدیث پاک میں جس بندے کو بیان کیا گیا، یہ تو وہ شخص ہے جو اپنے غصے کے وقت نفس پر قابو پا لے، تو اس کو طاقتور کہا گیا۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ پتھر اٹھانے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ پتھر ہے جسے زمانہ جاہلیت میں ہم زور آور پتھر کہتے تھے، طاقت آزمانے کا پتھر۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے زیادہ طاقتور شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ زور آور یعنی طاقتور بندہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پانے والا ہے۔ راشد بھائی، غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ جس بندے کو غصہ گناہ کرواتا ہو اس سے چاہیے کہ 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، اور اسی طرح جب کھانا کھانے لگیں تو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے پر دم کریں۔ پانی پینے لگے تو پانی پر بھی 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پئیں۔ انشاءاللہ الکریم جو غصہ گناہ کرواتا ہے ایسا غصہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ اسی طرح بیٹا ایک اور روحانی علاج وہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتے رہا کریں۔
جب جب یاد آئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جب جب یاد آئے تو یہ پڑھتے رہیں، اللہ پاک کے پیارے نام زبان سے ادا کرتا رہے، اس سے بھی انشاءاللہ غصہ کنٹرول میں رہے گا۔ ایک روحانی علاج بیٹا وہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، کیا ہے؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ پڑھتے رہیں، اس سے بھی انشاءاللہ غصہ کنٹرول میں رہے گا۔ اور ایک روحانی علاج وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 نمبر جو آیت ہے قرآن پاک کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، آیت کا یہ حصہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھتا رہے تو اس سے بھی انشاءاللہ غصہ کنٹرول میں رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، غصے کے حوالے سے بھی پتہ چلا اور بزرگان دین کے واقعات بھی ہم نے سنے، اور اس کے علاوہ غصے کو کنٹرول کرنے کے روحانی علاج بھی ہم نے سنے۔ راشد بھائی نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائی غصے کے حوالے سے۔ اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے راشد بھائی آپ ایک کتاب کا، ایک رسالے کا تعارف بتاتے ہیں، تو آج کون سے رسالے کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں؟ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا پیارا رسالہ ہے، غصے کا علاج۔ رسالے کا نام کیا ہے؟ غصے کا علاج۔ غصے کا علاج۔ پیارے بچوں، اس رسالے میں امیر اہل سنت نے غصہ کنٹرول کیسے کرنا ہے اس بارے میں بھی بیان کیا ہے، اور بڑے خوبصورت واقعات، اسٹوریز بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس طرح قرآن پاک، احادیث پاک، بزرگان دین کے جو فرامین ہیں ان کو بھی اس رسالے کے اندر بیان کیا ہے۔ غصہ کیسے کنٹرول ہوتا ہے، غصے کے بارے میں معلومات، اور اس کے علاوہ بہت ساری پیارے بچوں معلومات امیر اہل سنت نے اس رسالے میں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس رسالے کو ضرور آپ نے پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر آپ کو یہ رسالہ نہیں مل سکتا، مکتبۃ المدینہ نہیں ہے دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے، مکتبۃ المدینہ جو کتابیں چھاپنے کا ادارہ ہے، تو پھر آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، یہ لنک آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس لنک کے ذریعے بھی اس رسالے کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، PDF میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ غصے کے بارے میں بہت آپ کو معلومات ملے گی۔ بلکہ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ اگر آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے آفس کے اندر یا آپ کے مارکیٹ میں جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، اگر ایسے افراد ہیں جو غصہ کرتے ہیں، بات بات پر ان کو غصہ آ جاتا ہے، تو یہ رسالہ ان کو تحفتاً دیجیے۔ اس سے کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص غصے پر کنٹرول بھی کرنا سیکھ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کتنوں سے معافی بھی مانگے غصے کی وجہ سے جس کی اس نے دل آزاری کی ہوگی۔ تو اس رسالے کو ضرور حاصل کیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، غصے کے حوالے سے پتہ چلا، اور غصے کے حوالے سے رسالہ غصے کا علاج، رسالے کا نام کیا ہے؟ غصے کا علاج۔ غصے کا علاج۔ تو یہ ہم بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے، بڑوں کو بھی پڑھنا چاہیے، بزرگوں کو بھی پڑھنا چاہیے، غصے کا علاج۔ انشاءاللہ الکریم اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جن بچوں کو زیادہ غصہ آتا ہے، جن بڑوں کو زیادہ غصہ آتا ہے، وہ اس رسالے کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی ڈکشنری۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آخری سیگمنٹ قرآنی ڈکشنری میں ہم آ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید بھائی۔ دیکھتے ہیں کہ آج جنید بھائی قرآنی ڈکشنری میں سے کون سے الفاظ راشد بھائی سے پوچھنے کے لیے لائے ہیں۔ راشد بھائی، آج جب آپ سے قرآن ڈکشنری میں سے الفاظ پوچھنے کے لایا ہوں وہ ہے لقد، احزاب اور سبا۔ راشد بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، لقد قرآن پاک میں بہت جگہ پڑھنے کو ملتا ہے، لقد کا مطلب کیا ہے؟ لقد کا مطلب ہے بے شک۔ کیا مطلب ہے؟ بے شک۔ بے شک۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر لقد کا ہم پڑھتے ہیں، مختلف جگہوں پر لقد کا لفظ ہمیں ملتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر۔ تو بیٹا اس آیت کے اندر بھی لقد کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک۔ بے شک، تحقیق۔ راشد بھائی یہ بتائیے، احزاب کا مطلب کیا ہے؟ احزاب نام کی کوئی صورت قرآن پاک میں موجود ہے؟ احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت، لشکر۔
ٹھیک ہے، حزب کا مطلب جماعت اور احزاب کا مطلب جماعتیں. تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس لفظ کو سورہ مریم میں بھی بیان فرمایا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری سے. بیٹا اس آیت کے اندر احزاب کا لفظ بیان کیا گیا جس کا مطلب کیا ہے؟ جماعتیں. اشبہ میرا اگلا لفظ ہے سبا. اشبہ یہ بتائیے سبا کا مطلب کیا ہے؟ سبا ایک قبیلے کا نام ہے. عرب کے علاقے یمن میں ایک قبیلہ تھا سبا، اور اسی سبا کے اندر ایک ملکہ تھی، ملکہ بلقیس، جس کا ذکر 19ویں پارے میں موجود ہے. ملکہ بلقیس کا ہم نے یاد ہوگا نہال ایک پروگرام بھی کیا تھا، تخت سلیمان یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. ملکہ بلقیس کا تخت، ملکہ بلقیس کا تخت، یہ ہم نے پروگرام کیا تھا. اور یہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں، ہمارا کڈز مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے، آپ اسکرین پر اس کا لنک بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو اس لنک کے ذریعے آپ یوٹیوب چینل پر جا کر اس پروگرام کو دیکھ بھی سکتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ یہ پروگرام ہے ہمارا. تو اس سبا کی جو ملکہ تھی، ملکہ بلقیس، تو وہ بھی اس جہاں پر حکومت کرتی تھی. تو بہرحال پیارے بچوں ہوا کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک پرندہ تھا ہدہد. ہدہد وہ لمبی چونچ والا جو پرندہ ہوتا ہے نا، جو درختوں کے اندر چونچ مار کے اس کے اندر سوراخ کر دیتا ہے. تو وہ پرندہ جو تھا ہدہد پرندہ، وہ اڑتا ہوا گیا تو اس نے سبا کے اندر ایک عورت کو حکمرانی کرتے ہوئے دیکھا. تو اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے خبر دی. اور کیا کہا اللہ پاک نے اس بات کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا کہ ہدہد پرندہ یہ کہنے لگا وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت ساری معلومات آج بھی آپ نے حاصل کی ہوگی. اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل.